मेरी इस कहानी का नाम शादाब बिल्ली जम्मू वाली है। चक्करदार गोल सीढ़ियाँ चढ़कर उसकी टूटी फूटी पलस्तर उतरी और सीलन बड़ी कोठरी के अंदर कदम रखते ही मन को सख्त सदमा हुआ। छत पर पड़े लकड़ी के बाले अपनी उम्र बिता चुके थे और अंदर से खोखले हो चुके थे। उनसे कड़कड़ की आवाज़ आ रही थी। कमरे के कोने में चारपाई पर पड़ी गदली उम्र की शादाब बिल्ली दमे की दलदल में फंसी तस्बीह पढ़ रही थी और गफूरा पहलवान चाय बना रहा था। आजिज़ी, उदासी और बेबसी ओढ़ने वाले इन दिनों में अपने बुढ़ापे के छिछड़े शादाब बिल्ली को खिलाने के लिए मैं उसकी कोठरी में आया था ताकि मुंह मारी, खजल ख्वारी और आवारगी के दिनों की राख को कुरेद सकूं, क्योंकि मैं आज भी अपनी मनमस्ती में रहना पसंद करता था। जब भी तो दिल मुराद का सफ़र मुझे शादाब बिल्ली के हुजरे की तरफ ले आया था, जहाँ मैले मकोड़ों और भूरी चींटियों ने डेरे जमाए हुए थे। शादाब बिल्ली कभी जम्मू के मोहल्ला जीवन शाह की खूबसूरत, सुरीली और मिठीली गायिका थी। उसके संगीत का सुरमंडल और आवाज़ का जलतरंग दिल के अंदर घंटियाँ बजाना शुरू कर देता था। उसकी कमल कटोरी और काजल काली आंखें देखने वालों के लिए तीर, तलवार, खंजर और कटार थीं। उसके दांतों पर चढ़ा दंदासा मोतियों जड़ा था। वो गोरी तन कोरी नारी गन्ने की गनेरियों की तरह मिठियारी थी। मैंने कई बार उसकी गनेरियों का रस चूसने की कोशिश की, लेकिन वो अपने तन के कपड़ों पर दाग लगाने के लिए तैयार नहीं हुई। वो तो सुरबख्तन थी। उसे सुर की पहचान और रागों का ज्ञान था। गाना उसका शौक भी था और रोजी रोटी का वसीला भी। सुर में सजी उसकी ठुमरियाँ, काफियाँ, गीत, गज़लें, दादरे और ख्याल कमाल के थे। साजों को सुर में करने के लिए साजिंदे तानपुरे, सतार, सरंगी, सरोद, ढोलक और तबलों की खिंचाई, कसाई, रगड़ाई और ठुकाई करते रहते थे और रौनक मेला का लगा रहता। शादाब बिल्ली एक सच्ची, सुच्ची और सजीली नार थी। उसने कभी उर्दू बाज़ार की कस्बियों की तरह नाद नखरे नहीं दिखाए। वो कोई रंडी नहीं थी कि चलते सिक्के की तरह गर्दिश में रहे। कभी गाह के सर पर बैठे और कभी उसके पैरों में। शादाब बिल्ली ने कभी किसी घर का दूध नहीं पिया। वो एक असील डेरेदारनी नसीबों की बेटी थी जो जागीरदार सरदार खान की रखेल थी, और रखेल तो खालिस सरसों का तेल होती है। इस कड़वे तेल ने सरदार खान के नस्लों से खूब पानी निचोड़ा था और आंखों को धुआं दिया था। सरदार खान नसीबों के रंग रूप का मारा था। उसे अपनी तड़प का दारू नसीबों के कोठे पर ही मिलता था, क्योंकि पक्की रंगत और कच्ची संगत वाले गबरू जवान गोरी शक्लों के आशिक होते हैं और जल्द ही इस कीचड़ में लिथड़े जाते हैं। ऐसे आशिक रंडी के कुत्ते के मुंह पर लगे शहद को भी चाटने के लिए तैयार रहते हैं। दुम्बे और नील का चरबीला गोश्त खाने वाले ये आशिक कद काट निकालते ही आवारा गर्दी की जूतियाँ पाँव में पहन लेते हैं और जगह जगह बदकारी की धूल उड़ाते फिरते हैं। उम्र के पक्के रंगों में रंगी नसीबों बड़े गुण ज्ञान वाली औरत थी। ख़ानदानी, कारोबारी और शौकीन लोगों की खूब पहचान रखती थी, लिहाजा उसने खुशी खुशी सरदार खान की रखेल बनना कबूल कर लिया। शरीर में उबलता लहू हो और जेब में खनकता माल हो तो शौक के शगुफे आप खिलने लगते हैं और जिस्म में रंगीनी नाचने लगती है। सरदार खान के पास ना तो दौलत की कमी थी और ना ही शौक के ज़ौक़ की। ऊपर से नसीबो सियालकोट के मोहल्ला राम तलाई से जम्मू आई थी, और सियालकोटियों के बारे में तो ये मकौला मशहूर है कि सियालकोटी डैश 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 बोटी। सरदार खान नसीबों के उतरन इस्तेमाल करने लगा। जवानी की तरंग में रंगी नसीबों जागीरदार सरदार खान के साथ दिलदारियां करती, हंसी मजाक और नाज नखरे करती। वो जानती थी कि जोबन कोई सदाबहार बाग नहीं होता, इसलिए वो सरदार खान की दौलत ईंटने में लगी रहती। सरदार खान इश्क मुश्क वाला घुघरू था, जल्द ही उसके दाम फरेब में आ गया। वो नसीबों की सभी ज़रूरतें पूरी करता, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही शर्त थी, और वो ये कि नसीबों अपने जिस्म का नमक
کسی اور کو چکھنے نہیں دے گی۔ پر سردار خان کو کون سمجھاتا کہ پانی کی مچھلیاں سارے مچھیروں کے لیے ہوتی ہیں، کسی خاص شخص کے لیے نہیں۔ اسے کون بتاتا کہ کوٹھا چاہے فقیر کا ہو یا ڈیرے دارنی کا، دونوں کا مقصد لوگوں کی دلجوئی کرنا ہوتا ہے۔ جبھی تو کوٹھے اور چوبارے بے اعتبارے ہوتے ہیں۔ ان کوٹھوں میں بے غیرتی، بدلحاظی اور مایا جال کے جگنو جلتے بجھتے رہتے ہیں۔ خدا جانے نصیبوں نے کس کبوتر کی چوک چگی تھی کہ اس کے پاؤں بھاری ہو گئے اور پیٹ باہر نکل آیا۔ اس نے شاداں بلی کو جنم دیا۔ اسے یقین تھا یہ تحفہ سردار خان کا ہی دیا ہوا ہے، پھر بھی جنم دینے کے بعد نصیبوں نے باپ کا خانہ خالی رکھا تھا تاکہ کوئی شاداں پر اپنا حق نہ جتا سکے۔ نصیبوں کو بھروسہ تھا کہ آنے والے کل کو شاداں اس کے کوٹھے پر چاند کی طرح چمکے گی اور سورج کی طرح روشنی دے گی اور اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ اسی لیے نصیبوں نے شاداں کے پالن پوشن میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ شاداں کو سر سنگیت کا سبق دیا جانے لگا۔ اندور، گوالیار، شام 84 اور پٹیالہ گھرانے کے گھنی استاد اسے سروں کا سترنگی جھولا جھلاتے، اسے سنگیت کلا کی باریکیاں سمجھاتے، راگوں کا گیان دیتے۔ شاداں بھی من لگا کر سیکھنے لگی اور دھیرے دھیرے اپنی پہچان بنانے لگی۔ کبھی کبھی وہ اپنی ماں نصیبوں کے ساتھ بھی مجرے میں سنگت کرنے لگی۔ پھر وہ وقت آ گیا جب نصیبوں سر سے بے سری ہونا شروع ہو گئی۔ اس کی آواز کی بلبل نے کوکنا بند کر دیا۔ وہ نصیبوں جو اپنے عاشقوں کے لیے مشری کی ڈلی تھی، آج اس کے کھیت کی گردوری لگانے کے لیے کوئی پٹواری تیار نہیں ہوتا تھا۔ سبھی اسے کترانے لگے تھے۔ اب اس کی عمر چاولوں میں پتھر چننے کی ہو گئی تھی اور شاداں بلی کی عمر جسم پر ابٹن ملنے، ہاتھوں اور پاؤں میں مہندی لگانے، تلے دار پراندے سجانے، گوٹے کناری والے دوپٹے اوڑھنے اور ہار شنگار کرنے کی۔ پکی پیلی نصیبوں کا جسم بھی اب پکے پپیتے کی طرح تھلتھلانے لگا تھا۔ اس نے اپنی اور پرائی آگ خوب سینک لی تھی اور نرک کے تینوں دوار پار کر آئی تھی۔ جبھی تو گاہے بگاہے پلنگ پر بیٹھے اپنی موج میں وہ کئی لوک گیت گاتی رہتی، جیسے وگ وگ توی دیا پانیاں تیرے شہر وچ موجاں مانیاں، بول مٹی دیا باویا تیرے دکھاں کلیجا ساڑیا، مٹی دے کھڑونے کڑی پل دے پرونے۔ وقت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ چپ چاپ گزر جاتا ہے اور ماضی کا حصہ بن جاتا ہے۔ نصیبوں بھی ماضی کا حصہ بن چکی تھی اور یہ کھلونا اب پل بھر کا مہمان تھا۔ پھر ایک دن وہ دھول کے غبار میں گم ہو گئی اور چوبارے کی چدراہٹ شاداں بلی کے ہاتھ آ گئی۔ سر سنگیت کی محفلیں دوبارہ سجنے لگی، سازندے اور ساز دوبارہ بجنے لگے، آواز کا جل ترنگ پھر جوبن پر آ گیا، دل کے گھونسلے میں سریلے پنچھی دوبارہ چہچہانے لگے اور ان کے بڑھنے لگے۔ اس رنگا رنگ میلے میں گڑا سلاتیاں کا ایک سر پھرا اڑیل اور سڑیل جوان گجے سنگھ چاڑک بھی شاداں بلی کے چوبارے پر آنے لگا۔ وہ چڑھتی جوانی کے خمار میں شاداں پر اپنا حق جتانے لگا۔ وہ بدشکل راجپوت کنالی میں مود تھا، اس لیے شاداں بلی کو اپنی جاگیر سمجھنے لگا اور اس پر حکم چلانے لگا کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں گائے گی۔ وہ کسی کو بھی شاداں کے چوبارے پر چڑھنے نہیں دیتا تھا۔ وہ ہر کسی کے ساتھ جھگڑنے لگتا، مار کٹائی کرنے لگتا۔ کئی بار اسے پولیس پکڑ کر بھی لے گئی، مگر پھر بھی وہ باز نہیں آتا تھا۔ وہ شاداں بلی سے کہتا، یہ چوبارہ بے شک تمہاری جاگیر ہے، لیکن تم میری جاگیر ہو، میری سونی، میری سسی اور میری ہیر ہو۔ گجے سنگھ چاڑک عجیب سرفراہ بندہ تھا۔ بس یوں کہہ لیں کہ پل میں پھٹکڑی اور پل میں بتاشا۔ وہ اسے تانے دیتا، اس کا مذاق اڑاتا، ڈانٹ پھٹکار کرتا اور نشے میں گالیاں بکتا رہتا۔ شاداں بلی سخت بیزار اور لاچار ہو چکی تھی، اس کا جیون اجیرن ہو چکا تھا۔ گو ہر عورت کی جوانی کے رنگوں کو من بھاونے مرد کے لمس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کی رنگت نکھرے، لیکن گجو چاڑک ایسے کٹھور سبھاؤ والے شخص کو شاداں ایک پل کے لیے بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں تھی۔ گجے سنگھ چاڑک کے شریر میں واشنا کا کتا سڑ رہا تھا، اس کی نظریں ناپاک اور پلید تھیں، اور یہ بات شاداں کو ہرگز منظور نہیں تھی۔ وہ کسی بھی حالت میں گجے چاڑک جیسے منحوس شخص کے مٹکے سے کھٹی چھاچھ نہیں پی سکتی تھی۔
شاداں حسن و جمال کی مالک اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ بارش سے بچے اور پرنالے کے نیچے بیٹھ جائے، لہذا ایک دن اس نے گجو چاڑک کو کھری کھری سنا ڈالی، بھلا صبر اور جبر میں دبا ہوا جذبہ تلخیوں کو ہی پالتا ہے۔ وہ کہنے لگی، تم میرے لیے نہ 3 میں ہو نہ 13 میں، اپنا منہ دیکھو، نہ شکل نہ عقل، خبردار جو دوبارہ میرے چبارے کی دہلیز لانگی، اگر پھر کبھی یہاں آئے تو غفور پہلوان سے تمہاری ٹانگیں توڑوا دوں گی، وہ تمہاری گردن کے منکے توڑ ڈالے گا اور تم ہمیشہ کے لیے اپاہج بن کر چارپائی پر پڑے پڑے مرتے سڑتے رہو گے۔ جاؤ اپنے گھر کی جنت سنبھالو اور باہر کی دوزخ سے دور رہو، چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ غفور پہلوان شاداں بلی کا خاموش شیدائی تھا اور اس کی آواز کا عاشق۔ وہ ہمیشہ شاداں بلی کو سر کی سرکار کہہ کر بلاتا اور اس کا ہر حکم بجا لاتا۔ غفور پہلوان مالک کے آگے سالک تھا، سالک کے آگے بالک تھا اور بالک کے سامنے چاکر بن کر شاداں بلی کی خدمت کرتا رہتا تاکہ اس کا رانجھا راضی رہے۔ اسے کسی معاوضے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو شاداں کے چبارے کی سردل کا اردل تھا۔ غفورے کے من کے سنگھاسن پر شاداں بلی کے سرمنڈل کا راج تھا، پر گجے سنگھ بھی چاڑکوں کا بگڑا پوت تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر شاداں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ کالی رات کی چادر میں ہر شے کالی ہوتی ہے اور ایک نہ ایک دن وہ بھی شاداں کی کالی چادر خود پر اوڑھ لے گا، لیکن بھرم پالنے سے بھلا کیا فرق پڑتا ہے، بھرم بیدوں کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا۔ پھر یوں ہوا کہ شاداں بلی کے جیون بھون میں ایک بھونچال آ گیا۔ اسے من پسند ماہی مل گیا جس کا نام یوسف تھا اور جو یوسف کی ہی طرح انتہائی خوبصورت تھا اور جس کے چہرے پر آنکھ ٹکتی ہی نہ تھی، پھسل پھسل جاتی تھی۔ جلد ہی یوسف شاداں بلی کے دل کا رباب بن گیا، اس کا سرگم۔ وہ خود بھی اچھا گاتا تھا، وہ خود بھی اچھا گلوکار تھا اور سروں کے سروور میں ہی پلا بڑا تھا۔ دونوں کا شوق سانجھا تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ یوسف صرف صوفیانہ کلام ہی گاتا تھا، جبکہ شاداں بلی کو گاہکوں کی پسند کا خیال رکھنا پڑتا اور ہر طرح کی گائکی کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا۔ یوسف کی سنگت کے کارن شاداں کو بابا فرید، شاہ حسین، سلطان بہو، وارث شاہ، بلے شاہ اور میاں محمد بخش جیسے صوفیوں کا کلام زبانی یاد ہو گیا تھا۔ ان صوفی شاعروں کا کلام سن کر اور گا کر شاداں بلی کو روحانی سکون ملتا۔ اس کی روح کی مٹکی سوکھی پڑی تھی، پر اسے کنویں کی تلاش نہیں کرنی پڑی، بلکہ کنواں تو خود اس کے پاس چل کر آیا تھا یوسف کے روپ میں، جس کی بدولت شاداں سسی کی طرح جل تھل ہو گئی تھی۔ اب اس کے دماغ کو دل کی رکھوالی نہیں کرنی پڑتی تھی، وہ اب بہت خوش تھی۔ لیکن گجے سنگھ چاڑک شاداں بلی کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا، وہ اکثر اسے تنگ کرتا رہتا۔ وہ عقل کا موٹا اور سلوک کا کھوٹا تھا اور پرائے پھٹے میں ٹانگ پھنسانے سے باز نہیں آتا تھا۔ مغروری اور امیری کے نشے میں چور وہ کئی بار جیل بھی جاتا۔ جیل میں ہی اسے شاداں بلی اور یوسف کے تعلقات کی خبر ملی تھی۔ جب وہ جیل سے باہر آیا تو اس کی کھوپڑی کی کوٹری میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ وہ سیدھا شاداں بلی کے چوبارے پر گیا جہاں شاداں اور یوسف ریاض کر رہے تھے۔ گجے سنگھ چاڑک نے چاقو کے پھل سے یوسف کا پھیپھڑا پھاڑ دیا۔ یوسف جان کنی کی حالت میں پھڑپڑانے لگا اور آہستہ آہستہ اس کی پھڑپڑاہٹ ختم ہو گئی اور وہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ یوسف کو موت کی گود میں جاتے دیکھ کر غفور پہلوان سے رہا نہ گیا۔ اس نے ٹوکے کے ایک ہی وار سے گجے سنگھ چاڑک کی گردن جسم سے الگ کر دی اور یوسف کا حساب برابر کر دیا۔ غفور پہلوان بھی پٹھان کا پوت تھا، پل میں ولی اور پل میں بھوت تھا۔ وہ ٹوکا لے کر خود تھانے میں چلا گیا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ منشی نے پرچہ کاٹا اور غفورے کو حوالات میں بند کر دیا۔ غفور پہلوان دل گردے کا اتنا پکا تھا کہ دکھ تکلیفیں بھی اس کے گلے پڑنے پر شرمسار ہو جاتے۔ اس کی زندگی تو شاداں بلی کی بندگی تھی، اس لیے اسے کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ میں ان دونوں سٹی تھانے کا تھانے دار تھا اور سارے کیس کی تفتیش میں خود کر رہا تھا۔ تب تفتیش کے سلسلے میں مجھے کئی بار شاداں بلی کے چوبارے میں جانا پڑتا۔ تفتیش کے دوران ہی نصیبوں اور اپنی ذات سے وابستہ کہانی شاداں نے مجھے
خود سنائی تھی، اس کی خوبصورتی اور مترنم آواز پر میں بھی مر مٹا تھا۔ میں نے کئی بار شاداں پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ مجھے پیش قدمی سے روک دیتی۔ تفتیش مکمل کرنے کے بعد غفور پہلوان کا چلان عدالت میں پیش کیا گیا۔ غفور نے پہلی ہی پیشی میں اپنا جرم قبول کر لیا اور اسے 10 سال کی سزا ہو گئی۔ غفورہ چپ چاپ جیل چلا گیا۔ شاداں بلی کی دنیا برباد ہو گئی تھی۔ یوسف کی موت کا اسے بڑا دکھ تھا، کیونکہ دونوں کے دل ملے تھے، اور دلوں کے ملنے سے پیار کی کونپلیں پھوٹتی ہیں، اور یہ کونپلیں شاداں بلی کے اندر ایک پھلواری بن چکی تھی، جس کی پتیاں اس کے دل میں ہری تھیں۔ ٹونے ٹوٹکے، دھمکیاں، مار کٹائی اور قتل گردی سے عشق کا جن کبھی نہیں نکلتا، مگر یہ بات گجے سنگھ چاڑک کو کون سمجھاتا؟ اور وہ اور یوسف، ایک ٹھیکرا اور دوسرا چاندی کا کٹورا، کوئی میل ہی نہیں تھا۔ گجے چاڑک کی کرتوت شاداں بلی کی دنیا اجاڑ چکی تھی، چاہے اس کے ہاتھ بھی موت ہی آئی تھی۔ شاداں غفورہ پہلوان سے ملنے جیل جاتی، اس کے لیے کھانا پکا کے لے جاتی، پھل لے جاتی، عید کے کپڑے سلوا کے دیتی، وہ غفورے کا پورا خیال رکھتی، وہ اسے یہ احساس نہیں ہونے دیتی تھی کہ اس کا کوئی نہیں، کیونکہ غفورہ پہلوان ہی اب اس کا کل سرمایہ تھا۔ میں اکثر شاداں بلی کے چوبارے پر جاتا۔ میں نے دیکھا کہ شاداں کے دل اور چوبارے کے سارے دیے بجھ چکے تھے، ساز بیواز ہو چکے تھے، اگرچہ جوانی کی دھوپ ابھی دکھ رہی تھی، پھر بھی اس کا دل بجھتا جا رہا تھا۔ بعد ازاں میری تبدیلی الگ الگ علاقوں میں ہوتی رہی، کبھی پونچھ، کبھی مظفر آباد، کبھی گلگت، کبھی لداخ۔ میری ساری نوکری گھر سے باہر ہی گزری۔ میری بیوی نے سبھی گھریلو ذمہ داریوں کو بخوبی نبھایا، بچوں کو پڑھایا لکھایا، روزگار کے قابل بنایا، دونوں بیٹوں کے لیے اچھے رشتے تلاش کیے۔ ایک سگڑ بیوی کی طرح اس نے خاندان اور رشتہ داری میں میری عزت رکھی۔ میری آخری پوسٹنگ اننت ناگ میں ہوئی تھی، جہاں سے میں ضلع پولیس سب کمشنر کے عہدے سے ریٹائر ہو کر اپنے گھر جموں آ گیا۔ بچے سب بیاہے گئے تھے، کچھ ملازم تھے تو کچھ کاروبار کرتے تھے، کوئی ودیشی بن گیا تھا تو کوئی سودیشی، سب اپنی اپنی دنیا میں مست تھے۔ سرکاری نوکری سے فارغ ہونے کے 3 سال بعد میری بیوی بھی فوت ہو گئی، اور میں اکیلا پورے مکان میں بھوت بن کر آ گیا۔ اکیلے پن کے ماحول سے باہر نکلنے کے لیے ہی میں شاداں بلی کے چوبارے کی طرف گیا تھا، مگر وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ شاداں بلی نے چوبارہ کب کا بیچ دیا تھا، اور وہ پاس میں ایک چھوٹی سی کٹیا خرید کر اس میں رہ رہی تھی۔ اور جب میں چکردار سیڑھیاں چڑھ کر اس کی کٹیا میں داخل ہوا تو وہ نماز سے فارغ ہوئی تھی اور تسبیح پڑھ رہی تھی۔ شاداں بلی کا یہ روپ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اس کا پورا جسم کپڑوں میں ڈھکا ہوا تھا، صرف چہرہ ننگا تھا۔ وہ 5 وقتی نمازن ہو گئی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے اندر کی ساری شوخیاں ختم ہو گئیں۔ میں نے اسے اس نئے روپ کے بارے میں پوچھا، چوبارے کو بیچنے اور اس سیلن والی کوٹھی میں رہنے کا سبب پوچھا۔ شاداں بلی نے اپنی ماں نصیبوں کے بول دہرائے، مٹی دے کھڑونے، کڑی پل دے پرونے۔ پھر کہنے لگی، تھانے دارا، من مراد مرشد اور عاشق تقدیر سے ہی ملتا ہے، مجھے ملا تھا، من مقدر نے ساتھ نہیں نبھایا۔ پر تم نے گانا کیوں چھوڑ دیا؟ اپنا فن، اپنی کلاسیکی موسیقی کو کسی اور کو کیوں نہیں سونپی، کیوں نہیں سکھائی؟ اپنے فن اور اپنی موسیقی کو کسی اور کو کیوں نہیں سکھایا؟ میں پرانی دیگچی تھی، مجھے کلی کرانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ میرا اندر کھنڈر ہو چکا تھا۔ نفس کو پاک شفاف بنانے کے لیے صفائی اور ستھرائی کی ضرورت تھی، اور مجھے معرفت کے نور کی۔ اس لیے گانا بجانا بند کر دیا، ساز برباد کر دیے، صرف صوفیوں کے کلام کو گیان دہان کی دنیا کھوجنے کے لیے پڑھنا شروع کیا۔ قلندری رمزوں کو جب سمجھنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ انسانی کلبوت کے اندر ایک دنیا سمائی ہوتی ہے، اور ہر صوفی اپنے کلبوت کے اندر کوٹھے اور حجرے بناتے رہتے ہیں۔ جلال اور جمال کے صوفی راج، تاج اور سماج کی پرواہ نہیں کرتے، بس مولا سائیں کی درگاہ کے اندر تصوف کی سترنگی مدھوشالہ میں مستی کی مدرہ پیتے رہتے ہیں۔ نماز، زکوٰۃ،
روزہ پوجا پاٹ سب ظاہری روپ ہیں، لیکن ربی عشق صوفیوں کے انتر من کو روشن کر دیتا ہے۔ پھر میں نے اپنی جیون ڈگر کو حقیقی عشق کی طرح جانب موڑ دیا۔ عشق نے مجھے پاک اور صاف کر دیا، اور اب اللہ دا آوازہ آوے کلی نے فقیر دی بچو۔ تھانے دارہ درویشی اور فقیری سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ نکالنے والی بات ہے۔ اس کا علم مجھے صوفیوں کا کلام پڑھ کے ہوا۔ غفور پہلوان نے بھی جیل کے اندر ہی صوفی چولا پہن لیا تھا اور اللہ سائیں کے سنگ لو لگا لی تھی۔ خود کو اوگن ہارا کہنے والا غفور پہلوان اب گنوان ہو گیا تھا۔ اس کی سر کی سرکار اب صرف اس کے لیے گاتی تھی۔ اس فقیری چولے نے ہم دونوں کو ایک کر دیا ہے اور اب ہمارا الگ سے کوئی وجود نہیں ہے۔ شاداں کی باتیں سن کر میرے انتر من میں ایک جوت جگنے لگی۔ میں نے شاداں بختن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تو مجھے اس کی آنکھوں میں رابعہ بصری کی سی مستی دکھائی دی، لل عارفہ کے واقعوں کا دھمال دکھائی دیا، اور میرا بائی کے بجنوں کا تیاگ۔ جس کوٹری کو میں سیلن والی کہتا تھا، اس میں پھیلی لبان کی روحانی خوشبو سے میں نہال ہو گیا، اور آج کل سانسوں کی مالا پہ سمروں میں پی کا نام۔ اب کیسی لگی؟